अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये मेरा साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 9वां हिस्सा है। अभी जैसा कि कल मैंने बताया था कि मेरे जितने भी क्रिश्चियंस स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे इश्कालात, बहुत सारे सवालात थे। माशाअल्लाह हम लोग बहुत देर तक बैठे। उसके बाद भी मेरी और 2-3 मीटिंगें हुई उनके साथ अलग अलग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि वो लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुए और उनके इश्कालात दूर हो गए। अभी उनमें बहुत सारे और भी सवाल जवाब है जो यहाँ पे अलल ऐलान सबक के अंदर बताना मुनासिब नहीं है, जिनके रिप्लाई और जिनके जवाबात मैंने उनको ऐसे इत्मीनान बख्श तरीक़े से दिया कि उनके जहन में जो बदगुमानियाँ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो पूरी तरह से क्लियर हो गई। अब उसके बाद में अगले दिन जो है वहाँ के ओलंपिक ग्राउंड में, ओलंपिक स्टेडियम के अंदर उनका सालाना जलसा था, जिसके लिए ख़ास तौर पे हम लोगों को मदऊ किया गया था। और उस जलसे के अंदर वहाँ के पूरे मुल्क के लोग आते हैं और हर साल वो स्टेडियम में ही होता है। स्टेडियम में क्यों होता है? इसलिए होता है कि स्टेडियम में तकरीबन 1-1.5 लाख लोगों के बैठने की गुंजाइश। अब उसमें दुनिया भर से आए हुए जो उनके मेहमान थे वो, और उनके अलावा वहाँ के लोग, मैंने देखा माशाअल्लाह वहाँ के लोगों में भी जो जोश, जो खरोश पीस के लिए, अमन के लिए, कि भाई अपने मुल्क में अमन कैसे कायम हो जाए। बेचारे कोशिशों में लगे हुए हैं पीस और अमन कायम करने के। वहाँ के लोग भी स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को इत्तला दी गई थी कि भाई दूसरे दिन सुबह में 9 बजे वहाँ से रवानगी होगी। तो मैंने फ़ौरन सुबह उठ के फजर की नमाज़ के बाद अपने मामूलात से फ़ारिग होकर नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद में मैं सो गया। मैंने कहा मैं 8:30 बजे उठूँगा और उसके बाद में गुस्ल करके फिर 9 बजे निकल जाएंगे। उस एतबार से मैं तैयारी में था। अब स्टेडियम में जाने से पहले इन लोगों ने मुझे रात में ही बताया था कि बोले भाई देखो, आप ऐसे कपड़े पहने जो आपके पास अच्छे से अच्छे हो, इसलिए कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रहेंगे, पीएम रहेंगे, बाकी दुनिया के मुल्कों के भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स है, प्रेसिडेंट्स है, बहुत से पीएम्स भी है, बहुत सारे वहाँ पर जो है पॉलिटिकल लाइन से और ट्रेडिशनल लाइन से, इकोनॉमिकल लाइन से अलग अलग फैकल्टीज़ के लोग वहाँ पे आए हुए होंगे। तो सबके साथ में आपको फ़ोटो शूट लेना है, सबके साथ खड़े होकर तस्वीरें ली जाएंगी और फिर एक परेड निकलेगा उस स्टेडियम के अंदर, आप लोगों का भी जो मेहमान आए हुए हैं, और आपके हाथ में अपने मुल्क का झंडा होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा मेरे पास में जो अच्छे कपड़े हैं मैं वो पहन लूँगा। अब चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल व करम एहसान है, वहाँ पर गया किस लिए था? अपने इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने सोचा भाई अपने पास में जो सफ़ेद कपड़े जो मैं अपने मुल्क में पहनता हूँ, सादा सिंपल पाजामा, सादा सिंपल कुर्ता और अपनी टोपी, ये अपना लिबास है, इसी को पहनो। इसलिए कि वहाँ पे हज़ारों के दरमियान में भी अगर मैं खड़ा हो जाऊँ या किसी की नज़र पड़े तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई ये हिंदुस्तान से आए हुए हैं, मेरे लिबास से, मेरे टोपी से। वजह यह है कि दुनिया के अंदर और जो ममालिक है, उन मुल्कों के मुसलमानों का पैराहन भी उनके अपने एतबार से अलग अलग है। अभी जैसे अरब लोग हैं, वो हमारे हिंदुस्तान का जो कुर्ता और पाजामा है वो नहीं पहनते हैं, वो लोग डायरेक्ट जुब्बा पहनते हैं। और अमामा जो है अरब लोगों में भी हर मुल्क वालों का अलग है। ओमान वालों का अलग है, सऊदी वालों का अलग है, दुबई वालों का अलग है, इराक़ वालों का अलग, सबका अपना अलग अलग है। ये उनकी अपनी शनाख्त पहचान है कि उनके अमामे को देखकर आप पहचान सकते ये किस मुल्क का है। और कुर्दिस्तान वाले हैं, उनका अपना एक अलग है, हर एक का अपना तरीक़ाकार है। अगर अफ्रीक़ा के मुसलमानों को देखेंगे, उनका अपना अलग है, वो भी अलग टाइप का जुब्बा पहनते हैं, फिर वो जुब्बे के ऊपर एक शॉल पहनते हैं, फिर उनकी टोपी अलग है। तो मैंने कहा भाई जब सब अपने अपने ट्रेडिशनल लिबास के एतबार से आएंगे, अब मैं अगर इतने बड़े कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर मैं 3 पीस पहन लूँ, उसके ऊपर कोट पहन लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर मेरा जो मकसद है, मैं अपने अकाबिरीन के तर्ज़ अमल को अगर वहाँ पे ज़ाहिर करना चाहता हूँ, उनके लिबास को, कि भाई मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आया हूँ
اور میرے اکابرین کا، میرے بڑوں کا، میرے بزرگوں کا لباس ایسا تھا جیسا لباس ہم لوگ پہنتے ہیں. یہ ہمارے ہندوستانی لباس کی شناخت اور پہچان ہے کہ ہندوستان کا مسلمان ایسے ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ چیز باقی نہیں رہے گی. اس کے لیے میں نے اپنا سادہ سمپل جو میرا پاجامہ ہے، کرتا ہے اور ٹوپی ہے، جو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا. الحمدللہ میرے شیخ، میرے پیر، میرے مرشد حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے میرے شیخ کو دیکھا ہوں. حضرت کی زندگی میں جو سادگی تھی، ایک دم سادہ سمپل پاجامہ کرتا وہ پہنا کرتے تھے. اور ٹوپی تو ایسی ہوتی تھی، ہمارے زمانے میں مشکل سے وہ ٹوپی کی قیمت 10 روپے بھی نہیں ہوگی. حضرت کے سادگی کا یہ عالم ہوا کرتا تھا. اور ایک اور قاری صاحب میرے استاد محترم، جن کی صحبت میں مجھے ایک لمبا وقت گزارنے کا موقع ملا اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا، حضرت قاری عبد الحمید صاحب پانولی والے. حضرت قاری عبد الحمید صاحب میرے استاد. ہم ان کے اس زمانے میں شاگرد تھے جب ان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا. وہ مدرسے کی بنیاد بھی نہیں پڑی تھی. آج جو ان کا اتنا بڑا ادارہ چلتا ہے، مجھے شاید لگتا ہے ابھی تو وہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، لیکن بنیاد ہم سے پڑی تھی. ہم وہ پہلے طالب علم ہیں جس سے وہ مدرسے کی بنیاد پڑی تھی، اور لڑکوں کا مدرسہ وہاں پہ قائم کیا گیا تھا. ہم لوگوں نے اس زمانے میں نورانی قاعدہ پڑھا، وہیں پر پھر ہم لوگوں نے ناظرہ پڑھا، حفظ پڑھا. تو مجھے چونکہ میں رمضان میں بھی رکتا تھا، اگر قاری صاحب روکے، مجھے بہت یعنی ان کے ساتھ میں جو وقت میں نے گزارا ہوں اس میں سیکھا ہوں سادگی کو، کہ اللہ والوں کی سادگی کیسے ہوتی ہے. ہمارے قاری صاحب خود بذات خود بھی جو ہے وہ خاندانی رئیس امیر آدمی تھے. ان کے اپنے بھی بڑے بڑے کاروبار چلتے تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. مگر قاری صاحب کی سادگی میں نے دیکھا، وہ اتنے سادے کپڑے پہنا کرتے تھے کہ بعض اوقات وہ جب رکوع یا سجدے میں جاتے تو ان کے پاجامے کے اوپر جو پیوند ہوتے تھے وہ ہاتھ سے سیے ہوئے، ایسے بڑے بڑے ٹاکے اس کے اندر مارے ہوئے، اور وہ صاف طور پہ نظر آتے تھے. وہ دیکھ کر یعنی رشک آتا تھا اور آنکھوں میں آنسو آتے تھے کہ اس انسان کی سادگی کی یہ انتہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہی کام بھی لیتا ہے. تو چونکہ ہم نے ایسے اساتذہ دیکھے تھے، ایسے شیخ دیکھے تھے، ایسے پیر دیکھے تھے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیج پر جا کر ہم اپنی وضاقتہ کو وہاں پہ چینج کر لے کہ بھائی اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، تو ہم بھی ذرا تھوڑے اسٹینڈرڈ نظر آ جاوے. نہیں، کیوں نظر آئیں گے؟ ہمارا اکابرین کا جو لباس ہے، میں نے اپنا سادہ سمپل پاجامہ پہنا، اپنا کرتا پہنا، اور ماشاءاللہ جو اپنی ٹوپی ہے جو میں یہاں پر عموماً پہنتا ہوں، میں پہنچ گیا. وہاں پر پہنچے مطلب ابھی ہوٹل میں ہی پہنچے تھے نیچے، تو وہاں سے پھر واپس سے پرسنل میرے لیے بھی ایک الگ سے سیپریٹ کار کا انتظام تھا. اس کے اندر بیٹھ کے میں، میرا رہبر اور ڈرائیور، ہم 3 لوگ جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے. اب جب روانہ ہوئے تو میں واپس سے وہی میں نے اپنے رہبر سے مذاکرہ شروع کیا وہاں کے حالات کے اعتبار سے اور باقی چیزوں کے اعتبار سے. میرے رہبر نے مجھ سے کہا بھی کہ بولے اگر آپ 3 پیس پہن لیتے، تھوڑے سے اسٹینڈرڈ نظر آتے، کوٹ وغیرہ ٹائی وغیرہ لگا کر، تو تھوڑی سی اور آپ کی امیج وہاں پر کھل کے نظر آتی تھی. میں نے کہا بھائی میرے کو جاب نہیں کرنا ہے یہاں پہ، اور نہ ہی میرے کو یہاں پہ الیکشن میں کھڑے ہونے کا ہے. میں یہاں پہ انڈیا سے اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ میرا لباس میرے بزرگوں کا لباس ہے، یہ میری وضاقتہ ہمارے ہندوستان کے علماء کی وضاقتہ ہے. میں ان کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھ کر فوراً ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ بھائی یہ انسان جو نظر آ رہا ہے یہ شاید انڈیا سے آیا ہوا ہے. اس کے لیے میں نے کہا میں نے ہمارے ہندوستان کا جو سادہ سمپل لباس ہے وہ پہنا ہوں. خیر میں اس کو اس طریقے سے سمجھاتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھے. اب میرے محترم بزرگوں، وہاں سے وہ اسٹیڈیم میرے خیال سے تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر دور تھا، ایک دم شہر کے باہر. اس لیے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سیول جو سٹی ہے وہ چھوٹا نہیں ہے. دنیا میں آبادی کے اعتبار سے سیول کا خود نمبر جو ہے وہ 13ویں یا 14ویں نمبر پہ آتا ہے. وہ اتنا بڑا، تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ کی آبادی اس اکیلے شہر کی ہے. اور وہ شہر جو ہے وہ پورا پھیلا ہوا ہے. اور وہاں کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہوا ہے کہ چیزوں کو دور دور کر دیا. اس لیے کہ روڈ راستے وہاں پہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کی گاڑی اگر وہاں پہ 100-150 کلومیٹر بھی چل رہی ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ گاڑی کی رفتار کیا ہے
اور ہر جگہ پہ ون وے بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ ون سائڈ گاڑی چل رہی ہے، تو اس کے لیے سامنے سے آنے والے گاڑی کا بھی آپ کو ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ تو دور دور کیا تاکہ شہر میں ٹریفک جام نہ ہو، شہر کے اندر لوگوں کو رہنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، جو سہولتیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ہر ایک کو برابر سے ملے، اس کے لیے انہوں نے ایسا پھیلا دیا۔ تو اسٹیڈیم کو بھی اتنے دور کر دیا، لیکن وہاں کے اعتبار سے وہ اسٹیڈیم میں پہنچنے میں مشکل سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر ٹریفک نہ رہے تو آرام سے آدمی پہنچ سکتا ہے۔ ہم لوگ جب روانہ ہوئے میں پھر وہی دیکھنے لگا تو پتہ یہ چلا کہ بھائی وہاں پر جو ہے اس طرح سے اسپیچیں ہوں گی، تقریریں بھی ہوں گی اور پریڈ وغیرہ نکالا جائے گا۔ اب جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، ماشاءاللہ شہر کی بڑی عمر کی جو عورتیں ہیں، بڑے عمر کے جو لوگ ہیں، وہ روڈ کے دونوں سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری گاڑیوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ جیسی ہی گاڑی گزرتی ہے، چونکہ ہمارے گاڑی پہ 2 جھنڈے لگے ہوئے تھے، ایک سائیڈ سے وہاں کا جو نیشنل فلیگ ہے وہ تھا اور دوسری سائیڈ سے جو آرگنائزیشن تھا ان کا فلیگ تھا۔ جیسی ہی ہماری گاڑی وہاں سے قریب سے گزرتی، لوگ جوش میں اور جذبات میں نعرے لگاتے زور زور سے، اور وہ ہمارا ویلکم کرتے اور چیختے وہ زور سے، وی وانٹ پیس، وی وانٹ پیس، اس طرح سے وہ لوگ بول رہے تھے۔ اور اس کے بعد میں ہماری گاڑی آگے بڑھتی رہی۔ تو جگہ جگہ پہ اس طریقے سے وہاں کے لوگوں کا جوش، وہاں کے لوگوں کا خروش، میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہاں کے لوگوں کو اپنے ملک سے جو محبت، کہ بھائی میرا ملک ہے، میں اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک میں پیس، اپنے ملک میں امن، اپنے ملک میں شانتی قائم کرنے کے لیے کیا سیکریفائس کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو کیسے پیش کر سکتا ہوں، یہ جذبہ وہاں کے لوگوں میں۔ وہاں میرے کو ایسے گھرانے کرنے والے لوگ نہیں ملے، ارے یار گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، ارے یار وہ لیڈر تو ویسا نہیں کر رہا، ارے اس نے یہ نہیں کرا، ارے اس نے وہ نہیں کرا، بلکہ وہاں کا ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ نہیں، میرا ملک ہے، میں ذمہ دار ہوں، میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میرے ملک میں امن، شانتی، پیار محبت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم کو جنگ نہیں کرنا ہے نارتھ کوریا کے ساتھ میں، لڑنا نہیں ہے ان کے ساتھ، ہم کو پوری دنیا کو بتانا ہے کہ بھائی ہم لوگ امن والے اور پیس والے لوگ ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا یہ نظریہ یہ نہیں ہے وہ حکومت جانے، گورنمنٹ جانے، وہ اپنے لیول پہ کریں گی کام، نہیں، انہوں نے ملک میں ایسا انوائرمنٹ بنایا، ملک کے اندر ایسا ماحول بنایا۔ اور میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں کے لوگوں کا نظریہ نارتھ کوریا کے بارے میں کیا ہے تو آپ کو سن کے اور بھی دھچکا لگے گا۔ بہت سارے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی، میں نے کہا بھائی یہ آپ لوگ اپنے ملک میں تو پیس کی، امن کی باتیں کر رہے ہو، لیکن نارتھ کوریا جو آپ کا پڑوسی ہے، وہاں کے لوگوں نے کہا بولے نارتھ کوریا ہمارا دشمن نہیں ہے، نارتھ کوریا ہمارا بھائی ہے۔ بولے نارتھ کوریا، یہ جو دونوں کوریا ہے نا، یہ ایک ٹرائب ہے، یہ ایک قبیلہ ہے۔ مجھے وہاں کے ایک پروفیسر صاحب نے اچھی طرح سے سمجھایا، انہوں نے کہا دیکھو یہ پورا جو ریجن ہے یہ سب الگ الگ قبیلوں کا ریجن ہے۔ یہ چائنیز جو لوگ ہیں، یہ چائنا ہمارے بارڈر پہ، وہ چائنا ایک الگ ٹرائب ہے، وہ لوگ ہمارے میں مکس نہیں ہوتے، ان کے چہرے الگ، ان کا رہن سہن الگ، ان کی لینگویج الگ، ان کا سب کچھ الگ ہے ہمارے سے۔ اور کوریا جو ہے بولے یہ ایک الگ ٹرائب ہے، کوریا کے لوگ یہ ایک الگ قبیلہ ہے۔ ہمارے پڑوس میں جاپان ایک الگ ٹرائب ہے، جاپان کے لوگ بھی ہمارے سے مکس نہیں ہوتے، ان کی اپنی لینگویج ہے، ان کا اپنا کلچر ہے، ان کا اپنا رہن سہن ہے، ان کا اپنا ایک الگ ہی ان کا لائف اسٹائل ہے، وہ ہمارے میں مکس نہیں ہوتے۔ پھر پڑوس میں ادھر سے رشیا ہے، منگولیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں یہ سب الگ الگ ٹرائب، الگ الگ قبائل، لیکن اب جو کوریا ہے یہ پورا کوریا ایک الگ قبیلہ ہے، چاہے وہ نارتھ ہو یا ساؤتھ ہو، ہم دونوں ایک ہی ہے۔ اب کسی وجہ سے دونوں میں بٹوارا ہوا تو وہ ہمارے دشمن تھوڑی ہے، وہ قبیلہ ہمارا ہی ہے، وہی لینگویج وہ بولتے ہیں جو ہم بولتے ہیں، ہمارے آدھے خاندان ادھر ہے، آدھے ادھر ہے، آدھی برادریاں ادھر، آدھی ادھر، حالات ایسے پیدا ہوئے۔ اب ہم یہ کیسے سوچ سکتے کہ ہم ان سے لڑیں گے، وہاں پہ ان کے اوپر حملہ کریں گے، یا وہ اگر سوچتے ہیں اس طرح سے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں اگر کوئی اس طرح سے سوچ رہا ہے وہ نادان ہے، بے وقوف ہے، ہم کوشش میں لگے ہیں اس کو پیار سے، محبت سے سمجھانے کی، اس لیے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، لوگ ہمارے ہی ہے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہمارے، پوری دنیا میں ہم صرف ایک ٹرائب، ایک قبیلہ ہے، کورین قبیلہ، اور وہی ایک قبیلے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو اب یہ ہم کیسے چاہیں گے؟ تو میں نے وہاں کے لوگوں کے جو خیالات دیکھا،
کہ ماشاءاللہ وہاں لوگ بھی جو ہے وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے، کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ان لوگوں کے اپنے دشمن کے بارے میں بھی ایسے خیالات ہے۔ میں نے کہا بھائی تم لوگوں کو حق ہے ترقی کرنے کا، جو تمہارے پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے ہی تم لوگ آج ترقی کے اس مقام پر پہنچے ہیں، ورنہ ہمارے ملک میں تو اگر دو گھروں کے بیچ میں ایک نالی بہہ رہی ہے تو اس پہ سے ہر ہفتے میں 2-3 بار جھگڑے لڑائی، تیری نالی کیا میری نالی، میری گاڑی یہاں کھڑی ہوئی تھی تیری گاڑی وہاں کیوں کھڑی ہوئی تھی، آگے کیوں لگایا پیچھے کیوں کیا۔ بس اللہ حفاظت فرمائے، انشاءاللہ اس کے آگے کا کل بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔